बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं महवी शबीब। आई होप सो कि आप एक बेहतरीन दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। माशरे के हवाले से बहुत सारे लोग ये अप्रोच तो रखते हैं कि माशरे में तब्दीली रिक्वायर्ड है, लेकिन इंडिविजुअली भी इसमें रोल प्ले करने की ज़रूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इंसानियत खिदमत का बेड़ा जो है वो ख़ुद उठाया हुआ है, जिनमें अवाम NGO भी सर फहरिस्त है। अवाम NGO अवाम की खिदमत के लिए ख़ुसूसन ख़वातीन और ख़वातीन की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करें तो माशरे में कहते हैं कि तस्वीरें वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये माशरे के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं और अक्सर औक़ात हमें ये रंग फीके पड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, जब ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं मिल रहे होते, ऐसे में वो इदारे सामने आते हैं जो कि किसी तारीफ़ के लिए नहीं बल्कि इंसानियत खिदमत के लिए काम करते हैं। इस पर भी जी बात होगी कि अवाम NGO ने साल 2025 के क्या मोटिव्स थे, क्या टारगेट्स थे वो पूरे किए, साल 2026 की क्या तरजीहात हैं। इसके साथ साथ किसी भी माशरे के लिए अमन व अमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हम एक महफूज शहर में सांस ले रहे हैं, तो आवाम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस करती है। फैसलाबाद में क्राइम रेशो किस तरह से रही, पुलिस किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है, कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं। थाना कल्चर के हवाले से जब भी बात होती है तो एक बात की जाती थी कि पुलिस के दरमियान और आवाम के दरमियान अदम एतमाद का एक ताल्लुक़ है, लेकिन इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए, इस ताल्लुक़ को बेहतर करने के लिए, अदम एतमाद को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किस तरह से किए जा रहे हैं, थाना कल्चर को किस तरह से बेहतर किया जा रहा है, इस पर भी जी बात करेंगे। आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। सब्जियों के भाव ताव से लेकर गोल्ड का आज का रेट क्या चल रहा है, क्या आज सोना सस्ता हुआ है या मज़ीद महंगा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। डॉलर के क्या रेट चल रहा है, इस पर भी जी एक नज़र देखेंगे। और इसके साथ साथ मौसम जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फैसलाबाद में हम देख रहे हैं कि खून जमा देने वाली सर्दी है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज का मौसम कैसा रहेगा देखते हैं हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के मौसम जो है वो शदीद सर्द दिखाई दे रहा है, खुश्क सर्दी के डेरे बरकरार है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले टेम्परेचर देख लेते हैं जी। आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 15 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 4 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये जो 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इट्स फील लाइक कि 2 या 3 टेम्परेचर फील हो रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। इसके साथ साथ सुबह के औकात में हम देखते हैं कि धुंध काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है मज़ाफ़ाती इलाकों में। ऐसे में ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें घर से निकलना पड़ता है ऑफ़िस के लिए या दीगर अपने मामलात को सरअंजाम देने के लिए, तो उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यही बात की जाती है कि अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, रैश ड्राइविंग ना करें। और दूसरी जानिब से माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो मौसम है ये सर्दी का पीक लेवल मौसम है, तो इसमें सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर से बग़ैर ज़रूरी ना निकला जाए। ख़ुसूसन जब विंटर के हवाले से बात करते हैं तो ये जो टाइम होता है, जो कम उम्र बच्चे हैं और जो ओल्ड एज अफराद हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। SOPs को लाजमी फ़ॉलो करें। जब भी घर से बाहर निकले इस्तेमाल करें मास्क, जो कि आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं अवाम NGO के हवाले से। अवाम NGO का सबसे पहले हम देखेंगे कि मकसद क्या है, सोसाइटी में किस तरह से मुस्बत तब्दीली लेकर आ रही है और साल 2025 कैसा रहा और 26 के टारगेट्स क्या है। इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है लाइबा ने, जो कि अवाम NGO की कोऑर्डिनेटर है। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच लाइबा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया सिटी 41 की सीनियर रिपोर्टर मरियम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मरियम रज़ा? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मरियम फिर विंटर एंजॉय हो रही है? बहुत ज़्यादा ही इंजॉय हो रही है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ख़्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सर्दी के साथ कोई मजाक नहीं है, अपने आप को कवर करके रखें, अपना ख्याल रखें, ताकि क्योंकि बाद में आप नहीं बीमार होना और आपकी ही सेहत ख़राब होनी है। उससे बेहतर है कि आप अपना ख्याल रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र बिल्कुल मत करें। बिल्कुल अपना ख्याल रखें और ये ख्याल इसी तरह से अवाम NGO ख़वातीन का भी रख रही है, क्योंकि ख़वातीन हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। हम किसी भी इदारे में चले जाए, ख़वातीन का जो रोल है इसकी इम्पॉर्टेंस को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता।
لائبہ تھوڑا سا عوام NGO کے حوالے سے بتائیں کس ویژن کے تحت عوام NGO کام کر رہی ہے؟ اوکے، سو عوام پاکستان جو ہے بیسیکلی ایک ایکرونیم ہے ایسوسیشن آف وومن فار اویئرنیس اینڈ موٹیویشن کا. یہ 2007 میں بنائی گئی تھی. ینگ جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے تاکہ ان کو امپاور کیا جا سکے. عوام کا جو بیسک مقصد ہے وہ فارمل یا انفارمل سیکٹر میں جو خواتین ہیں ان کے حقوق کی جو اسٹیٹ سے حفاظت کروانا ہے، کیونکہ عوام ایک رائٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہے. یہ وومن لیڈ اور وومن سرونگ آرگنائزیشن ہے جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے ایک ریفرل میکینزم کے تھرو جو ہے ان کو کنیکٹ کرواتی ہے. اٹ ایکٹس مور لائک اے برج بٹوین دا جنرل پبلک اینڈ دی گورنمنٹ. سو عوام کا جو 2007 سے جو انیشیٹو ہے وہ خواتین کی ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. خواتین کے جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں، کیونکہ ہم والنٹیرلزم سروسز کے اوپر جو ہے خواتین کو کنیکٹ کرواتے ہیں سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز کے ساتھ، یا پھر ہم ان کو کنیکٹ کرواتے ہیں وومن پولیس اسٹیشنز کے ساتھ اگر وہ کسی بھی قسم کے ایشوز کو فیس کر رہی ہیں. اس کے علاوہ عوام جو ہے وہ ایجوکیشن پہ کام کرتا ہے. وومن ود انٹرسیکشنالٹی جو مائنورٹی وومن ایشوز فیس کرتی ہیں، یا پھر جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دیگر وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کو کس طرح سے ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے سوشل پروٹیکشن جو اسکیمز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی ان تک ان کو کنیکٹ کرواتے ہیں تاکہ وہ ان سروسز کو اویل کر سکیں اور اپنی جو ہے لائف کو اور ایزی بنا سکیں. کیونکہ خواتین پاکستان میں 49% پاپولیشن ہے تو خواتین کے لیے لیکن ان کی جو پوزیشن ہے یا ان کی جو لائف سٹائل ہے وہ تھوڑا ڈس امپاورڈ ہے. تو عوام پاکستان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی امپاورمنٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو تھیمیٹک ایریاز ہیں وہ بھی اسی پہ فال کرتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اویئرنیس ریزنگ کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دی ایشوز جو خواتین فیس کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ساتھ ہی ساتھ ہمارا میجر فوکس جو ہے وہ یوتھ پہ ہے، کیونکہ یوتھ ہماری جو ہے وہ آگے آنے والے سالوں میں جو ہے ہمارے پوری اسٹیٹ کو سنبھال رہی ہوگی. تو اس حوالے سے ہم یوتھ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ہیومن رائٹ ایجوکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پالیسی ریسرچ اینڈ پالیسی انالیسس بھی کرتے ہیں تاکہ ہم جو ٹرینڈ اینڈ ٹینڈنسی ہے خواتین کی جو ایشوز ہیں یا وائلنس کے کیسز ہیں ان میں وہ جان سکیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم پالیسی ریکمنڈیشنز پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمارے پولیٹیکل ڈیسیجن میکرز ہیں ان تک، اور ساتھ ہی ساتھ لاسٹلی ہم جو ہے کمیونٹی کو کنیکٹ کرواتے ہیں ود دا گورنمنٹ. صحیح، اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ خواتین کی ایجوکیشن کے لیے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایک خاتون پڑھتی ہے تو اس کی آنے والی 7 نسلیں پر سنور جاتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایجوکیشن کے لیے جو ہے خواتین کا یہ بنیادی رائٹ بھی ہے جسے کہ پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے اویئرنیس ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. میرے معاشرے میں خواتین کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میں بھی بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے لیکن ان کو جو سہولیات ملنی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ملتی، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی تعداد زیادہ ہے اور آپ کام نہیں کر رہے اور آپ تک آپ کی سہولیات جو بیسک نیڈز ہیں وہ نہیں پہنچ رہی، تو پھر آپ کے زیادہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نہ یونٹی ہے نہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے. بس آپ اپنے طور پر ہر کوئی خاتون جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے، اور اگر ادارے ہی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، آپ کے حقوق کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، آپ کے رائٹس آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کے پاس کیا کیا رائٹس ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس چیز کو کر سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ خاتون اکیلے کچھ کر سکتی ہے. آپ کے پاس تھاٹس ہوتے ہیں، آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں، آپ کی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس سلیوشن نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو سلیوشن دینے والے نہیں ہوتے یا پھر آپ سلیوشن تک پہنچ نہیں پا رہے ہوتے. اور عوام جیسی NGOز یا دیگر NGOز جس وقت کام کر رہی ہیں وہ اسی سلیوشن کا ذریعہ بنتی ہیں جو ان کو کنیکٹ کرواتی ہیں. بے شک وہ کسی بھی آپ کہہ لیں کہ پرسپیکٹو میں ہوں، ان کا کوئی ایشو ہو تو اس کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. سیکنڈلی جیسے آپ نے کہا کہ کیسے دیکھتی ہیں معاشرے میں خواتین کا رول، تو وہ سب سے اہم ہے. آپ دیکھیں صرف وہ خواتین نہیں ہیں جو باہر نکل کر کام کر رہی ہیں، وہ خواتین بھی ہیں جو اس وقت گھروں میں موجود ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہی ہوں گی. انہوں نے آج اگر گھر سے 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو کسی کام پر بھیجا ہے تو وہ بھی اس وقت کام پہ کھڑی ہیں. وہ بھی دیکھتی ہیں کہ باہر جانے والا جو ہے وہ اسٹرانگلی پیسفلی گھر سے جائے اور گھر سے جا کے بہتر کام کرے باہر. تو خواتین اب ہمارے معاشرے میں ہر جگہ بہتر رول پلے کر رہی ہیں. اور اب یہ تو ہوگی گھر کی بات کہ آپ کو گھر میں آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کی بیوی
جو ہے ہر طرح سے پیمپرڈ کر کے بھیجتی ہے کہ بھی کوئی بات نہیں میں پیچھے کھڑی ہوں آپ جاؤ کام کرو. تو وہیں اگر ہم باہر آ جائیں گے ہمارے معاشرے کے اندر سوسائٹی میں جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ بھی ایک بہت اچھا رول پلے کر رہی ہیں ہر طرح سے. بے شک وہ وکیل ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ نرس ہے, یا اس کے علاوہ وہ ٹیچر ہے. دیکھیں آپ کا ڈاکٹر ہے, آپ خاتون ڈاکٹر ہیں, تو وہ بھی جہاں مرد ڈاکٹر کئی جانوں کو بچائے گا تو وہیں خاتون جو ہے اسی طرح سے اسی لائن میں کھڑی ہو کے اور جانوں کو بچائے گی. آپ کی ٹیچرز ہیں جو آنے والی نسلوں کو بنا رہی ہیں, اگر وہ وہاں پہ 10 بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں, 30 کو بھی پڑھاتی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیاں بدلیں گی. یہ سارا کچھ میٹر کرتا ہے. ساتھ ساتھ وہ بچیاں بھی ہیں خاص طور پر جن کو میں مینشن کرنا چاہوں گی جو گھر میں پڑھاتی ہیں بچوں کو, 2 بچوں کو بے شک پڑھاتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کہ انڈیویجولی آپ سے کسی کے لیے کچھ اچھا ہو رہا ہے, وہ کسی بھی صورت میں ہو, تو وہ بہت اچھی چیز ہے. آپ کا ضمیر بھی مطمئن رہتا ہے اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اس سے. تو خواتین جو ہیں وہ ہر جگہ ایک بہتر رول پلے کرتی ہیں ہمارے معاشرے بالکل. میں. معاشرے میں خواتین کے رول کی امپورٹنس کو تو کوئی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتا. لائبہ اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں تو سوسائٹی میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو کہ خواتین کے رائٹس کو سمجھتے بھی ہیں, انہیں امپاور کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں, لیکن دوسری جانب ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ آج بھی خواتین کے رائٹس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پراپرٹی میں خواتین کو حصہ نہیں ملتا, کبھی خواتین کے بنیادی حق ہیں جیسے کہ ایجوکیشن بڑا امپورٹنٹ رائٹ ہے, اس پہ کمپرومائز کر لیا جاتا ہے. تو عوام این جی او نے سال 2025 میں کن کن ایشوز کو دیکھا خواتین کے حوالے سے؟ بالکل. ریسنٹلی جو ہے عوام کی ایک کیمپین ختم ہوئی ہے جس میں ہم بچیوں کی ری انرولمنٹ کروا رہے تھے اور ہم ڈراپ آؤٹ ریشو جو ہے اس کو کم کرنے کی اور ریٹینشن کی کوشش کر رہے تھے, جہاں پہ ہم نے مور دین 12,000 جو بچیاں ہیں ان دا فیصل آباد ڈویژن وہ انرول کروائیں اسکولز میں, گورنمنٹ اسکولز میں. اور بچیوں کا یہ ایشو یہ آتا ہے گرلز کا کہ ان کو جو ہے ارلی ایج میرجز کی وجہ سے ان کو اسکول سے ہٹا دیا جاتا ہے, یا پھر پیرنٹس جو ہیں وہ پاورٹی کی وجہ سے اپنی بچیوں کو یا بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. تو عوام کا یہ رول رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے اس طرح کے کیسز کو ڈیل کیا, اور جن بچوں کے سیوک رجسٹریشن کے بھی بہت ایشوز آتے ہیں یہاں پہ, تو ان کو بھی جو ہے ہم نے رجسٹر کروایا, ان کے بے فارمز بنوائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو انرول کروایا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کیسز آئے ہیں وہ پچھلے سال میں ڈومیسٹک وائلنس کے زیادہ کیسز آئے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک ریشو جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کی وہ بہت عام ہے, لیکن اس کو جو رپورٹ کرنا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو ڈومیسٹک لیول پہ اگر ہم دیکھیں یا گراس روٹ لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں اور ہیراسمنٹ کے کیسز ہیں, ورک پلیس ہیراسمنٹ کے, وہ زیادہ عوام کے پاس آئے ہیں. اور ان کو جو ہے ہم نے ریفرل میکینزم کے تھرو جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے کہ اومبڈس پرسن کا آفس ہے یا پھر ہمارے پاس جو وومن پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ ریفر کیا ہے, تاکہ وہ جو ہے ان کیسز کے ساتھ ہم ریگولرلی فالو اپ بھی کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ عوام کے پاس جو ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا, اٹ واز ریلیٹڈ ٹو اے 6 year old گرل جو کہ جڑا والا میں تھی. شی واز کرسچن گرل اینڈ شی واز سیکچولی مولسٹیشن ہوئی تھی. تو وہاں پہ بھی عوام کی جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے وہ گئی تھی, اور وہاں پہ ناٹ اونلی ود دی وکٹمس بٹ وی آلسو انٹرویوڈ دی پرپیٹریٹر فیملی ایز ویل, اور ساتھ ہی ساتھ ہم پولیس کے پاس بھی گئے تھے اور ان سے ہم نے انفارمیشن لی تھی. تو عوام کی جو ٹائملی انٹرونشن تھی اس کی وجہ سے وی ور ایبل ٹو کرب دی سچویشن فرام ایسکیلیٹنگ انٹو اے ریلیجیس کانفلکٹ. تو اس چیز کو بھی ہم نے بہت چیز زیادہ ٹیکل کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ عوام جو ہے وہ بیسیکلی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے, زیادہ لوگوں کی ہیومن رائٹس کی ایجوکیشن کے اوپر, اور وی آر آلسو پارٹ آف اے کیمپین آف ایشیا ایکشن فار فریڈم آف ریلیجن اور بلیف. تو جو مائنورٹی وومن ہیں ان کی سچویشن پہ عوام نے زیادہ کام کیا ہے. بالکل. رائٹس جو ہیں وہ سب کے ایکول ہیں, اور پاکستان اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ملک ہے کہ یہاں پر مائنورٹی کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دی جاتی ہے, اور عوام این جی او کے ویژن میں بھی یہ چیز جو ہے وہ آن دی ٹاپ آف دی لیول ہے. بٹ ہم ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے دیکھیں, اگر ہم نے سال 2025 کا تھوڑا سا انالیسس کریں, ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیورس کی ریشو کافی حد تک بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کہیں نہ کہیں ڈومیسٹک وائلنس بھی شامل ہے. ہمارے معاشرے میں یہ کیسز کیوں بڑھتے نظر آتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں عوام این جی او اور خواتین کے کردار کے حوالے سے. خواتین کے رول کو کی امپورٹنس کو اگر ہم دیکھیں تو اسے کوئی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتا, لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر خواتین کے رائٹس کو مسمار کیا جاتا ہے, جہاں پر خواتین کے رائٹس کو فلفل نہیں کیا جاتا, خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے کوشش نہیں کی جاتی بلکہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں اضافہ نظر آ رہا ہوتا ہے, کبھی ہراسمنٹ
جو ہے وہ بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے. تو مجموعی طور پہ ہمیں بینگ اے انڈیویجول بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ جب ایک معاشرہ ترقی کر رہا ہوتا ہے یا ایک خواتین ترقی کر رہی ہوتی ہے تو اس میں پورے معاشرے کا رول پلے کیا جاتا ہے, اور اگر خواتین اسی طرح سے پریشان رہیں گی تو انفارچونیٹلی پھر ہمارا معاشرہ کبھی بھی ترقی اس طرح سے نہیں کر سکے گا. مریم, بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے دیکھ رہے تھے. سال 2025 میں نے دیکھا, آپ نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ ڈیورس ریشو کافی حد تک بڑھتی ہوئی دکھائی دی. کہیں نہ کہیں ریزن ڈومیسٹک وائلنس تھی. تو ڈومیسٹک وائلنس ہماری سوسائٹی میں کیوں بڑھتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ میں پھر دیکھیں ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ صرف مار کٹائی کی حد تک ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر آپ کسی پہ ہاتھ اٹھائیں گے, اس کو ماریں گے تو ہی صرف ایک وائلنس یا ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ہوگا. لیکن ڈومیسٹک وائلنس بیسیکلی کسی کو بھی آپ لفظی کلامی ان کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈومیسٹک وائلنس میں آ جاتا ہے. آپ ان کو صحیح سے, اگر آپ کی وہ بیوی ہے اور آپ اس کو صحیح سے اس کے پیسے نہیں دے رہے, یعنی کہ اگر آپ منتھلی اس کو کچھ نہیں پے کر رہے تو وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آ جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ غلط بیہیویئر رکھتے ہیں اور مسلسل رکھتے ہیں تو وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آ جاتا ہے. اپنے الفاظ پہ, اپنے رویوں کے ساتھ آپ جب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ چیزیں ساری ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتی ہیں, اور خاص طور پر یہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو خاص طور پر بیویاں ہوں یا آپ کی بہنیں ہوں. ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پہ تو یہ سب کچھ چل رہا تھا. اور آپ دیکھیں کہ خواتین اس چیز کو اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر پاتی, کسی کو بتا نہیں پاتی, یہ سوچ کے کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. یہ گھر کا معاملہ نہیں ہوتا, یہ سارے معاشرے کا معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر ایک بیٹی کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کے ساتھ بھی وہ ہو رہا ہے اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. جہاں تک رہی ہراسمنٹ کی بات, تو ہراسمنٹ کی ابھی یہاں تک جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے مہوش, میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ینگ لڑکیاں ہیں کالج, یونیورسٹی, سکولز, ان کو آج تک کبھی ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن بھی نہیں بتائی جاتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہراسمنٹ ہے کیا. بیسکلی ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیڈ ٹچ کرے گا تو اس کے بعد ہی ہراسمنٹ کا لفظ جو ہے وہ شروع ہوگا, حالانکہ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن اس سے بالکل برعکس ہے. یہ جو میں نے بھی بیڈ ٹچ کی بات کی, یہ تو آپ کہہ لیں کہ وہ بات ہے کہ بالکل اس کی حد ختم ہو رہی ہے وہاں پہ آ کے. اس سے پہلے آ کے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ برا رویہ رکھا جاتا ہے, خاص طور پر ورک پلیسز پہ, یا آپ کہیں باہر جا رہے ہیں, فیملی کے ساتھ ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں, یا واٹ ایور کسی بھی سچویشن میں ہے, تو وہاں پر ایک برا رویہ, ایک بری نظر بھی, یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہی اپنا ایٹماسفیئر یا جان بوجھ کے بنایا گیا انوائرمنٹ بھی ہراسمنٹ کے اندر آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے, بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسکلی ہوتا ہے, وہ اس کو کرتی ہیں اگنور, اور وقت کے ساتھ ان کی اگنورنس جو ہے وہ انہی کو بھاری پڑتی ہے, اور جب ایٹ دی اینڈ ایک بات بالکل اس کی حد ختم ہونے والی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا اب میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو جب پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تب ہم اگنور کرتے ہیں, اور یہ چیزیں پھر بڑھتی جو ہے وہ آپ کو, اب دیکھیں آپ یہ ساری سچویشن کے ریڈ فلیگز ہمیں پہلے سے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی اس پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. طیبہ, آپ نے بھی یہ بات نوٹس کی ہوگی, جیسے بریک کے دوران میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں محوش, ڈومیسٹک وائلنس سے زیادہ ہراسمنٹ کے کیسز میں اضافہ نظر آ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں شاید ہم اتنے اویئر نہیں ہیں یا ہم سٹینڈ نہیں لے پاتے. تو عوام این جی او اس ایشو کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے؟ فار ایگزامپل کسی ایک پرسن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اس کی ورک پلیس پہ, تو وہ عوام این جی او سے کس طرح سے رابطہ کرے؟ عوام این جی او بیسیکلی ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہمارے جو نمبرز ہوتے ہیں, لینڈ لائن نمبرز, وہ بھی موجود ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس کافی زیادہ کیسز اسی طرح سے آتے ہیں جو ٹیلی فونک کمیونیکیشن کے تھرو, یا پھر وہ ہمیں ہماری سوشل میڈیا جو پروفائلز ہیں ان کے تھرو ریچ کرتے ہیں. اور جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں آفس میں تو ہم جو ہے ان کا پورا کیس سنتے ہیں, بیکاز کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مکس اپ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ہراسمنٹ بھی مکس اپ ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے یہاں سیکشول اسالٹ بھی مکس اپ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے ساتھ کیا ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. آف کورس جیسے مریم نے بولا کہ خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہراسمنٹ ہوتی کیا چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کن اداروں کے پاس جانا ہے, کون سے ادارے اس چیز کی مدد کرتے ہیں. اسپیشلی ہمارا بہت اچھا ایک لائزن ہے اومبڈس پرسن آفس کے ساتھ, تو وہاں ہم ان کو ریفر کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم ہمارے اعداد و شمار دیکھیں جو کہ ایز پر دی ڈیٹا کلیکٹڈ بائی عوام ان 2025, تو وہاں پہ جو سب سے
زیادہ کیسز ہیں وہ سیکشول اسالٹ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اب اگین میں رپورٹ پہ اس لیے پریشر دے رہی ہوں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کیونکہ پاکستان میں صرف 56% خواتین اپنے خلاف جو بھی وائلنس ہوتی ہے وہ رپورٹ کرتی ہیں, باقی جو خواتین ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے سیکشول اسالٹ کے اوور آل جو کیسز ہیں وہ مور دین 26,000 کیسز رپورٹ ہوئے اونلی ان پنجاب کی اگر ہم بات کریں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کڈنیپنگ کے کیسز آ جاتے ہیں سیکشن 365A میں. اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ نمبر پہ جو سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس ٹیکنگ اوے فار انٹیمیٹ کرائمز کے کیسز ہیں. پھر ہمارے پاس ریپ کے کیسز بہت زیادہ ہائی رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ گینگ ریپ کے, آنر کلنگ کے, چائلڈ میرج کے, ایسڈ اٹیکس کے بھی, اور ایون ملٹیپل سارٹ آف ورک پلیس ہراسمنٹ ایز ویل. تو یہ سارے جو کیسز ہمارے پاس اعداد و شمار اس کی موجود ہے جو کہ کل ملا کے کوئی 54,000 کیسز بنتے ہیں, مور دین 54,000. تو یہ سارے ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو کہ صرف 1 in 20 وومن جو ہے رپورٹ کرتی ہیں. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ آپ نے یہ چیزیں رپورٹ کرنی ہے. ایون ہمارے پاس جو بھی کیسز آئے ہیں چاہے وہ ٹیکنالوجی فیسیلیٹیڈ جینڈر بیس وائلنس کے بھی ہوں, وہ ہم ان کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے جو رائٹس ہیں اسٹیٹ سے پروٹیکٹ کروانے ہیں. صحیح, بالکل. اور اس میں لائبہ ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بینگ اے سوسائٹی ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اگر ہماری سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سم ٹائم وکٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ یہ چیز رپورٹ کر سکے. تو اس کی سراؤنڈنگ میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ کھل کر اس پہ بات کر سکتا ہے, کسی سے ڈسکس کر سکتا ہے. تو یہاں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. مریم, اگر ہم اسے دیکھیں, تھوڑا سا اسٹڈی کریں یا ہمارے جو ڈائنامکس ہے اسے دیکھیں, شہری علاقے میں تو پھر بھی خواتین اتنی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے وہ اس پہ بات کر سکیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. لیکن عموماً اگر ہم دیہی علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پر پیرنٹس اور بچیوں کے درمیان بھی ایک گیپ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اسکول اور ٹیچر کے درمیان جو ہے, یا ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان بھی, فیمیل ٹیچر کے درمیان بھی گیپ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یا اگر شارٹ میں ہم بات کریں تو اگر کسی کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, تو اس کی بنیادی ترجیحات کیا ہونی چاہیے اس پرسن کی؟ اب آپ نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ ہمارا کمیونیکیشن نہیں ہوتا اسپیشلی والدین کے ساتھ. چلو اگر والد کے ساتھ نہیں ہے, بیٹیاں تھوڑا والد کے ساتھ پیار بہت کرتی ہیں لیکن پھر بھی ایک پردہ جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں بات کر پاتی. لیکن والدہ کے ساتھ بھی کنیکشن نہ ہونا, آپ خود کہہ لیں کہ آپ کیا حالت ہوگی آپ کی. آپ اپنے والدہ کو جا کے یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا میں اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ ہم دیکھیں شہری علاقوں میں تو چلیں خواتین کو پھر بھی کچھ اویئرنیس ہے. اب جو ہماری دیہاتی خواتین ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اب کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی چلتی بچیوں کے ساتھ, ہم بلکہ دیکھا ہوگا آپ نے پچھلے مہینے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی کہ کم سن بچیوں کے ساتھ جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز کی جا رہی تھی. ایون کچھ سائیکل چلا رہی تھیں, کوئی موٹر سائیکل پہ لڑکے تھے, اور وہ شہری علاقے تھے, دیہی علاقے نہیں تھے. دیہی علاقوں میں تو اس وقت کیمراز ہی نہیں کہیں لگے. اگر وہ لگے ہوں تو وہاں سے بھی کیسز اس طرح سے رپورٹ ہوں کہ کوئی بچیاں باہر کھیل رہی ہوتی ہیں, ان بچیوں کو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا. اور پھر خاص طور پر آفرین ہے ان ماؤں پہ جن کو یہی نہیں پتا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ باہر کھیل رہی ہے, اور کس طرح کا معاشرہ ہے جس کے اندر ہماری بچیاں اس وقت جو ہے وہ پرواز چڑھ رہی ہیں, اور ان کو کن چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس میں سب سے پہلے اہم جو ہم انسٹنٹ لے سکتے ہیں, آپ اپنی بچیوں کے ساتھ دوستی کرنا سیکھیں, ان کو سنیں, ان کے پاس بیٹھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بچی کسی مشکل میں ہے تو اس کو اس سے نکالا جائے. اور اگر حکومتی لیول کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اسکولس کے اندر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے اسکولس کے اندر بچیوں کے لیے ایک ایسا اویئرنیس کمپین ضرور رکھیں کہ بچیوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ, اور اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیسے رپورٹ کریں. مریم, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس پہ سیشنز نہیں ہوتے, اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں, لائبہ آپ بھی اس چیز میں مجھے کہیں پر ریکٹیفائی کر دیجیے گا, کہ سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں نا تو ٹین ایجرز جو ہیں وہ ان تمام مشکلات کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ کم عمر ہوتی ہے اور انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس ایشوز کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. اس میں بنیادی جو رول پلے کر سکتا ہے وہ اسکول پلے کر سکتا ہے, لیکن یہاں پر بھی ہم گیپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسکولس میں کوئی سیشنز نہیں ہو رہے ہوتے, گھر میں بھی ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ ایک بچی جو ہے وہ کھل کے اس پر بات کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایز پر دی ڈیٹا آف کورس کہ سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ لاہور میں رجسٹر ہوئے ہیں. سب سے زیادہ
کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ سینسٹائزیشن زیادہ ہے. تو یہاں پہ ہمارے جو اربن یا پیری اربن ایریاز ہیں یا رورل ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے کیونکہ وہاں سینسٹائزیشن نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ٹین ایج گرلس کے ساتھ بھی، پیرنٹس کے ساتھ بھی، ٹیچرس کے ساتھ بھی اور ایون کمیونٹی ممبرس کے ساتھ بھی سیشنز کرنے کی، اویئرنیس سیشنز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں اور کس طرح سے آپ نے اور ہم نے مل کر جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہے بچیوں کو. کیونکہ وہ بہت ایک آف کورس آپ نے جیسے کہا کہ وہ گروئنگ ایج ہوتی ہے، سو دے آر مور ولنریبل ٹو بی لوڈ اوے. تو اس وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں آف کورس عوام کا بھی یہی رول رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک جو ٹرینڈ اینڈ ٹینڈنسی ہے وہ زیادہ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہاں ہم ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیس وائلنس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ہمارے پاس ایک بہت زیادہ ٹینڈنسی آئی ہے اور ہمارے پاس پچھلے سال کیسز بھی اس کے اوپر آئے ہیں. اس میں ہمارے پاس نہ صرف کیونکہ لاز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں ہمارے پاس اور جو ہیں بھی پیکا یا پھر ہمارے پاس سائبر کرائم ونگ ہے، دے آر اونلی الیکٹرانک کرائمز ریلیٹڈ ناٹ جینڈر سینسٹیو. تو ہمیں اس چیز پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اکثر اوقات رپورٹ کر دی جاتی ہے اور جو وکٹم ہے وہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس طرح سے سنوائی نہیں کی جاتی ہے. ایسے میں وہ ادارے جو کہ خواتین کو امپاور کر رہے ہیں، جینڈر بیسڈ وائلنس کو کم کرنے کے لیے رول پلے کر رہے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں CTI10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے رائٹس کے حوالے سے. ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی طرح سے دیگر سیکشول اسالٹ کے کیسز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کڈنیپنگ کے کیسز جو ہیں اس میں بھی خواتین کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے میں وہ ادارے سامنے آتے ہیں جو خواتین کو امپاور کرنے میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، جن میں عوام NGO بھی ہے. لائبہ بریک کے دوران میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ خواتین عموماً اس ایشو پہ آواز نہیں اٹھا پاتی ہیں کیونکہ کریکٹر اسیسینیشن کر دی جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک کاز ہے جس کی وجہ سے خواتین اس مسئلے پہ کھل کر بات نہیں کر پاتی ہیں، اسے بھی ایک ٹیبو بنا دیا جاتا ہے. تو اس کی اویئرنیس کے لیے عوام NGO کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ اوکے، سو ہماری ریسنٹلی ایک کیمپین رہی ہے جس میں ہم جو وومن ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کو ٹرین کیا ہم نے. اس میں وہ خواتین جو ہیں جو ورکنگ سیکٹر سے بلانگ کرتی ہیں، جو باہر معاشرے میں نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے، ان کی ولنریبلٹی ایز پر اے رپورٹ آف 2024 26% زیادہ ہے بجائے ان کے خواتین کے جو باہر گھر سے نہیں نکلتی، کام نہیں کرتی. آف کورس خواتین کو گھر میں بھی جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب وہ باہر دنیا میں نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے وہاں پہ بھی ان کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم ان خواتین کو ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں جو فارمل یا انفارمل سیکٹر میں کسی بھی قسم کا کام کر رہی ہوں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے کیا فزیکل یا ڈیجیٹل سیکیورٹیز ہیں، کس طرح سے وہ ان کو اویل کر سکتی ہیں اور کہاں کہاں وہ جو ہے ریفر کی جا سکتی ہیں ان کیس ان کے ساتھ یا ان کے قریب کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اس قسم کے ایشوز کو فیس کرے. جی بالکل اسی طرح سے اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ہیومن رائٹس کو دیکھیں تو آپ کو کہاں پر فیلئر نظر آتا ہے؟ آیا انڈیویجول یا ہم اس طرح سے رول پلے نہیں کر پا رہے ہیں یا ہماری جو پالیسیز ہیں یہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں گیپ محسوس ہو رہا ہے؟ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ہمارے ہاں پالیسیز بنائی جاتی ہیں، رولز بھی بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایکٹس بھی بنائے جاتے ہیں کہ بھی ہم انہی کے اوپر کام کریں گے، یہ بنا دیا گیا ہے، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بڑی بڑی تقریریں جو ہیں وہ کر دی جاتی ہیں، لیکن پھر ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ پالیسیز یا تو بنا دی جاتی ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا، یا ان کو صرف کاغذی حد تک چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم کاغذوں میں لکھ دیتے ہیں کہ اس ایکٹ کے مطابق یہ ہوگا، اس ایکٹ کے مطابق یہ ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو ہم ایسے کر دیں گے، لیکن پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ وہی بات ہے کہ ہم پالیسیز بنا لی، ہم نے پالیسیز بنی ہوئی ہیں کہ خواتین کو اگر ہراس کیا جاتا ہے تو کس طرح سے آپ نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. ہیومن رائٹس کیونکہ دیکھیں ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ضرور ہیں، خواتین اہم حصہ بھی ہیں، لیکن مردوں کے بغیر بھی معاشرہ نہیں چل سکتا، یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ہمیں قبول کرنا ہے، ہنس کے بھی رو کے بھی. تو اس اچھا ہے کہ خوشی خوشی کیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیومن رائٹس پھر آپ جب بات کرتے ہیں تو وہ ایکول ہونے چاہیے اور ان کے اوپر جو پوری طرح سے عمل درآمد بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر طرح کے رولز موجود ہیں، لیکن جہاں
فیکٹریز میں, انڈسٹریز میں خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں مرد بھی موجود ہوتے ہیں. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں, بلکہ کئی بار بھی نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے خواتین کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو مردوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کے بھی حقوق کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے اور ان کے لیے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں. وہ پھر الگ بات ہے, بلکہ میں لائبہ کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ ہوتا ضرور ہوا ہے ان کے ساتھ, لیکن وہ کہیں نہ کہیں رپورٹ کرتے ہیں. اگر کسی مرد کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے, کسی لڑکے کے ساتھ خاص طور پر فیکٹریز کے اندر یا کہیں پہ بھی, تو خاص طور پر اگر وہ رپورٹ نہیں کرتے, وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں یہاں نہیں ملی تو ہمیں کہیں اور جگہ مل جائے گی اور ہم وہاں کام کر لیں گے. لیکن خواتین جو ہیں وہ ان کے لیے بہت سارے آپ کہہ لیں کہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اب یہ جگہ چھوڑ دی, نئی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی, یہاں سے گھر سے اجازت لی تھی اب دوبارہ اجازت لینی پڑے گی, یہاں کا سفر کا اتنا کرایہ ہے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ یہ کرایہ یہاں سے یہاں تک تھا, اب مزید بڑھ جائے گا. یہ ہر چیز کو سوچتے سمجھتے خاتون چپ کر کے وہیں بیٹھی رہتی ہے, چیزوں کو رپورٹ نہیں کرتی, اور اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں بہت بڑے بن کے سامنے آتے ہیں. تو ہیومن رائٹس کے اوپر یہی ہے کہ ہماری پالیسیز موجود ہیں, ہم سیمینارز کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ میٹنگز بٹھاتے ہیں, لیکن پھر ایٹ دی اینڈ اس کا کوئی بھی نتیجہ اس طرح سے نہیں نظر آتا. جہاں آپ سڑکیں بنا رہے ہیں, لائٹس لگا رہے ہیں, تو وہیں آپ کا یہ بھی آپ کہہ لیں فرض ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کے اوپر کام کریں. آپ دیکھیں کہ کیا ہماری اسمبلیز کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی اتنی سیلریز ہوں گی, تو کیا اس کے بعد کبھی کسی نے, کسی حکومتی نمائندے نے آ کے واپس پتہ کیا ہے کہ واقعتاً جو ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں وہ کہیں پہ امپلیمنٹ ہوئی بھی ہیں کہ نہیں. اسی طرح سے یہ ہے کہ رولز بنا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم نہیں کرتے. اس میں ایک طرف تو ہماری اپنی عوام کی بھی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم بناتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو رولز ہماری حکومت نے بنائے ہوتے ہیں, ہم ان پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو اس کے بعد دوسری طرف جو حکومت ہے وہ بھی پھر ڈھیل دیتی ہے, وہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اگر عوام نہیں کرتی تو پھر ہم جیسی حکومت ویسے عوام. تو ویسے ہی وہی والا حال ہے کہ پالیسیز بنتی ہیں لیکن پھر ایٹ دی اینڈ ہم ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ کرواتے ہیں اور نہ ہی کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے مریم اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بات کہ ہم سب لوگوں کو مل کر اس میں رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. لائبہ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کریں, ہم یہی بات کرتے ہیں کہ پالیسیز بھی بنائی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ کی جو این جی او ہے وہ لیجسلیشن کو بھی دیکھتی ہے, سفارشات کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے فیلئر کہاں پر موجود ہے؟ ہیومن رائٹس کے حوالے سے فیلئر جو ہے ہمارا جو انسٹیبل پولیٹیکل سسٹم رہا ہے اسی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے خواتین کے لیے اقدامات کیے بھی گئے ہیں, ان کے خلاف بھی کیے گئے ہیں. ہمارے کافی سارے ایسے لاز ہیں جو پرو وومن لاز ہیں اور جو اینٹی وومن لاز بھی ہمارے پاس کافی ایسے موجود ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سنگل اینٹی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. خواتین کے ریلیٹڈ یا ہم ہیومن رائٹس کے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر سیکٹر اپنی کیپیسٹی میں جس سیکٹر میں ہے اس سیکٹر میں وہ کام سر انجام دے سکتا ہے. آف کورس یہاں پہ اکیڈیمیا کا بھی رول ہے, یہاں پہ میڈیا کا بھی رول ہے, یہاں پہ سول سوسائٹی ایکٹرز کا بھی رول ہے, یہاں پہ گورنمنٹ کا بھی رول ہے, ایون دوز ان دا کوریڈورز آف پاور, سب کا ایک ایک رول ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو بہتر بنائے. بیکاز ساؤتھ ایشین کنٹری اور ایز اے ڈیولپنگ کنٹری یہ کیسز جو ہیں ختم نہیں ہوں گے. یہ وائلنس جو ہے خواتین پہ رہے گی, لیکن ان کی رپورٹنگ یا سینسٹائزیشن ہم آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہو سکتی ہے. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ نیڈس سم ٹائم, ٹھیک ہے, کہ تاکہ ہم جو ہے ان کیسز کو ٹیکل کر سکیں, ہم خواتین کے لیے پرو وومن لاز بنا سکیں. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو میرج کے لاز ہیں وہ بھی بہت ان میں بھی جھول ہے, جیسے کہ مردوں کے لیے 18 سال عمر ہے, بچیوں کے لیے 16 سال ہے, پنجاب میں, سندھ میں الگ ہے, اسی طرح کے پی میں الگ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. سو دس از ون آف دا کمپوننٹ. صحیح, بالکل اسی طرح سے معاشرے میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک پروگریسو معاشرہ ہونا چاہیے جہاں پر برداشت بھی ہو, جہاں پر امن بھی ہو اور دیگر معاملات ہوں. ایسے میں ایک اینٹی بہت زیادہ ضروری ہے, وہ ہے ایجوکیشن اور ہیومن رائٹس پہ کام ہونا.
ہم بات کر رہے تھے عوام این جی او کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے کہ معاشرے میں کہاں پر تبدیلی کی، کہاں پر مثبت سوچ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں دو اینٹیز سامنے آتی ہیں، ایک حکومتی سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا ہمارے فلاحی ادارے۔ مریم، ان دونوں کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو اکثر اوقات یہ بات کی جاتی ہے کبھی وسائل کی کمی ہوتی ہے، ایسے میں حکومتی سطح پر فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر کس طرح سے کام کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جب سے ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، میرا خیال ہے اس میں ہماری سب سے زیادہ ہم تینوں کا اسی پہ تھا کہ اویئرنیس نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت اپنے فنڈز کے حوالے سے پریشان نظر آتی ہے اور اس کی داستان ہمیشہ ہمیں 5 سال 3 سال 4 سال جب تک موجود رہتی ہے وہ سناتی رہتی ہے، تو اگر وہ فنڈز نہیں لگا سکتے یا ادارے نہیں بنا سکتے تو ایٹ لیسٹ جو موجود ہیں، جو ایز اے برج کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر صرف سیمینارز اور اویئرنیس کمپین چلانا شروع کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ بہت کچھ تبدیل ہوگا۔ جب آپ کو منتھلی، چلیں آپ ویک میں 2 دفعہ نہیں کر سکتے، آپ منتھلی شروع کر دیں۔ ہر اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں، گورنمنٹ کی طرف سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اویئرنیس کمپین کریں گے ہراسمنٹ یا خواتین کے مسائل کے اوپر اویئرنیس کے حوالے سے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک تو اس کے اندر کمی بھی آئے گی، اور اگر کہیں ہو رہا ہے خدا نخواستہ تو اس کو بھی بچایا جا سکے گا۔ ان لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچے گی کہ بھئی ہاں ایسے اگر ہوگا تو ہم نے ایسے کرنا ہے، اگر ہمارے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو رہا ہے تو ہم نے ایسے ایکشن لینا ہے۔ یہ اویئرنیس سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو ہماری این جی اوز ہیں وہ اس میں برج کا کام جو ہے بن سکتی ہیں۔ جیسے عوام این جی او خواتین کو مسائل آتے ہیں تو ان کو ان اداروں تک لے کے جاتی ہیں، ان اداروں تک کنیکٹ کرتی ہیں اور برج بن جاتی ہیں اور ان کے لیے آسانی کرتی ہیں۔ دیکھا ہوگا کہ حکومتی سطح پہ بھی اویئرنیس ہو رہی ہے، لیکن سسٹینیبلٹی کی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ضرورت یہی محسوس بات ہو رہی آپ ہوتی ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے فار ایگزامپل اس کی ایک بڑی لائٹر سی ایگزامپل ہے کہ سوشل میڈیا پہ جیسے ٹرینڈز شروع ہوتے ہیں اور 2 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، 1 ہفتہ میکسیمم رہتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اگلے مہینے ایک نیا ٹرینڈ آ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو ایک ہی دفعہ میں لے کے چلیں، کنٹینیو کریں، تاکہ آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے، خاص طور پر خواتین کے لیے ہو سکے، کیونکہ اویئرنیس اگر آپ نہیں کریں گے تو اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور جیسے لائبہ کہہ رہی تھی کہ آنے والے وقت کے اندر یہ چیزیں مزید بڑھیں گی اور ہم پھر ان چیزوں کو سنبھال نہیں سکیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسکول لیول پہ اویئرنیس پرووائڈ کرنا شروع کر دیں منتھلی طور پر، تاکہ یا پھر اگر ایسے نہیں کرنا تو آپ این جی اوز کو یہ رائٹ دیں، این جی اوز کو بتائیں کہ آپ نے منتھلی یہ کام کرنا ہے، آپ ہر اسکول، گورنمنٹ، پرائیویٹ اسکولز میں جائیں، کالجز میں جائیں، تاکہ ایٹ لیسٹ ہماری وہاں پہ موجود بچیاں، بیٹیاں، ان کو یہ پتہ چل سکے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کے مسائل آگے چل کے کیا ہو سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ بالکل لائبہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی اگر ہم جب اسکول میں تھے کوئی کمپین آ جاتی ہے، فار ایگزامپل صفائی نصف ایمان ہے، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ اس کمپین کا امپیکٹ ایٹ لیسٹ 1 سے 2 ہفتے ہم پہ لازمی رہتا ہے۔ ہم جس سے بھی مل رہے ہوتے ہیں ہم اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں اس پہ کمپین کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد کمپین کنٹینیو نہیں رہتی، جو امپیکٹ ہمارے ذہن میں تھا وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ مدھم دکھائی دیتا ہے۔ تو سسٹینیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ عوام این جی او اس ضرورت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، این جی اوز جو ہیں، این جی او ہم کا جو کام ہے خواتین یا پھر کسی بھی ہیومن رائٹ کے ایشو سے ریلیٹڈ، پہلے جو 1990s میں دیکھا گیا تھا وہ ایک فل فلیج موومنٹ کے تھرو دیکھا گیا تھا، جہاں پہ دیر ور سرٹن لاز جو ہمارے پاور ہولڈرز نے بنائے تھے جو کہ خواتین کی ڈسکریمنیٹ کرتے تھے، تو وہ ایک فل فلیج موومنٹ جہاں پہ تمام این جی اوز مل کر کام کرتی تھی۔ اب کی جو صدی ہے 21st سینچری، یہاں پہ ہر این جی او کا اپنا ایک سیپریٹ مشن اور ویژن ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو لاز ہیں وہ بھی این جی او کے ریلیٹڈ کافی ڈسکریمنیٹری ہیں۔ حکومت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کرتی نہیں ہے کام، حکومت آف کورس کام کرتی ہے، لیکن وہ باقی جو سیکٹرز ہیں ان کے لیے اسپیس کم کرتی ہے۔ تو ون آف دی ڈیمانڈس تو یہی ہے کہ ہمارے جو لوپ ہولز ہیں لاز میں ہی، چاہے وہ این جی اوز کو ہی ڈیل کر رہے ہوں، وہ لوپ ہولز جو ہیں وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہر سیکٹر ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہر سیکٹر اپنی کیپیسٹی میں کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا ہے، تو اس سیکٹر میں جو کیپیسٹی میں کام کرنے کی فری ہولڈ ہے نا، فری ایک انوائرمنٹ دیا جانا ضروری ہے این جی اوز کے لیے بھی، تاکہ وہ اس طرح کے سیشنز کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کو مطلب ایک ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ ضروری ہونا چاہیے کہ جینڈر اسٹڈیز ہر جگہ، ہر سبجیکٹ میں، ہر کلاس میں ضرور پڑھائی جائے۔ تو یہ ون آف دا کمپوننٹ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہتری کا
सबब बन सकता है। बिल्कुल, और आज के दौर में ज़रूरत भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है। लाइबा, अगर हम माशरे के हवाले से बात करते हैं, अक्सर आपने भी सुना होगा, मैंने भी पढ़ा होगा कि माशरे का जो एक एक फ़र्द है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो अपनी सोच से, अपने काम से तब्दीली लेकर आ सकता है। फ़लाही कामों के हवाले से किस तरह से हम मुस्बत सोच लेकर आ सकते हैं, किस तरह से हम तमाम इंडिविजुअल्स को इस डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि NGOs का रोल भी ये है कि माशरे के तमाम तर लोगों को साथ में लेकर चला जाए। बिल्कुल, एज एन इंडिविजुअल अगर हम बात करें रोल की, तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन है। तो हम कहीं से भी अगर स्टार्ट ना लें, लेकिन अपनी फैमिली से स्टार्ट लें, जहाँ पे हम ख़वातीन को फ्रीडम दें उनकी सोचने की, डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि ख़वातीन बाहर काम तो करती हैं लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग नहीं होती घर में। तो अगर हम उस चीज़ को प्रमोट करें, अपने घर से ही ये चीज़ शुरू करें एज एन इंडिविजुअल, अपनी वर्क प्लेस पे अगर हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो सोशल बिहेवियर्स हैं उनमें बेहतरी आएगी, क्योंकि सोशल बिहेवियर्स चेंज होने में बहुत टाइम लेते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद अ पेस बट कंटिन्यूअस पेस, तो उसकी वजह से हम जो है बेहतरी देख सकेंगे। बिल्कुल, अक्सर लोग पॉजिटिविटी को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों को एज अ रोल मॉडल भी ले रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जब भी बात करते हैं पॉजिटिविटी की, तो सबसे पहले बढ़कर हमें हमारे लिए बात करनी चाहिए कि हम जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, हो सकता है हमारी पॉजिटिव अप्रोच से बाकी लोग इंस्पायर हो जाएं। टाइप 2026 के टारगेट्स क्या हैं, क्या गोल्स हैं आवाम NGO के? आवाम के बेसिकली 2026 के जो टारगेट्स हैं वो ये भी है कि हम एक लाइजोन बना रहे हैं प्रो बोनो केसेस के लिए, जहाँ पे ख़वातीन जिस भी किस्म के स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड या हरासमेंट के रिलेटेड केसेस होंगे, वो प्रो बोनो केसेस पे उनको डील करने के लिए हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा अवाम पाकिस्तान जो है रिसर्च में ज़्यादा इन्वॉल्व है, बिकॉज़ हमारी एक रिसर्च स्टडी भी रही है वुमेन राइट्स के ऊपर, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, माइनॉरिटी वुमेन के ऊपर, या फिर वुमेन इन वर्किंग सेक्टर। तो हम उस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है हमारी कैंपेन्स जो हैं वो माइनॉरिटी वुमेन पे भी फोकस कर रही है। इट इज़ मोर जेंडर स्पेसिफिक, ताकि हम ये देख सकें कि किस तरह से माइनॉरिटी वुमेन्स की डबल वल्नरेबिलिटी आती है एज अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन एंड ऑफ कोर्स देयर जेंडर आइडेंटिटी। तो इन चीज़ों को टैकल करने की और इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बेहतरी की, जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव अप्रोच की, तो एक सोच से पूरा माशरा बदल सकता है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की होती है उसमें कंसिस्टेंसी हो, कंटिन्यूटी हो, एक सस्टेनेबिलिटी हमें दिखाई दे। नो डाउट हुकूमती स्तर पे इक़दाम भी हो रहे हैं, एक्ट भी हमें नज़र आ रहे हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के हवाले से हो, वो ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से हो, वो ख़वातीन को वर्क प्लेस पर महफूज रखने के हवाले से बात करो हो। आए दिन हम देखते हैं कि हेल्पलाइंस भी बन रही होती हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि ख़वातीन को अवेयरनेस होनी चाहिए, ख़वातीन आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ पर उनके राइट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बहुत शुक्रिया लाइबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी, ख़वातीन के राइट्स के हवाले से बात कर रहे थे। फर्दर हम बात करेंगे फैसलाबाद में क्राइम रेशो किस तरह से है, थाना कल्चर को ख़त्म करने के लिए, बेहतर करने के लिए किस तरह से इक़दाम किए जा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और इस शहर को मेंटेन करने के लिए, इस शहर को मैनेज करने के लिए, इस शहर के अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, आवाम की जान व माल का ख्याल रखने के हवाले से, क्राइम की रोकथाम के हवाले से एक विजनरी RPO की ज़रूरत होती है। और फैसलाबाद इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है कि फैसलाबाद को एक विजनरी RPO मिले। पुलिस जो है वो महज आवाम के दरमियान जो है एक राब्ता कायम करने का नाम नहीं है, बल्कि आवाम के लिए, बेहतरी के लिए माशरे में अहम रोल प्ले करने की ज़रूरत होती है। थाना कल्चर किस तरह से माजी में रहा है, अब कितनी बेहतरी आ रही है, ड्रग्स को कंट्रोल करने के हवाले से माशरे में किस तरह से रोल प्ले किया जा रहा है, इस पर जी बात करेंगे। जैसा कि मैं अभी आपको कह रही थी कि फैसलाबाद बड़ा खुशकिस्मत है इस हवाले से कि फैसलाबाद को एक विजनरी RPO मिले हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं। जी खुश आमदीद कहते हैं सुहेल अख्तर सुहेर साहब को, RPO हैं फैसलाबाद के, आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सुहेल साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس Thank you پروگرام. very much for ہمیشہ سے میں آپ کی تعریف ہی سنتی آئی ہوں. اگر ہم فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو بڑا اچھا آپ اس شہر کو لے کر چل رہے ہیں, کیونکہ جب بھی ہم اس شہر کو دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک بڑا شہر ہے, بڑے شہر کو مینٹین کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک مضبوط فیصلہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے. انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے City 41 کے بیورو چیف جناب ظفر ڈوگر صاحب نے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ صحافتی دنیا کا بڑا نام فیصل آباد کی سماجی مسائل ہوں, معاشرتی مسائل ہوں, امن و امان کی صورتحال پر بات کرنی ہو, ایک کلیئر ویژن رکھتے ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مہوش, تھینک یو ویری مچ فار یور کمنٹس. تھینک یو سو مچ فار سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سہیل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. فیصل آباد کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بات کیا, ایک بڑا شہر ہے, اس شہر کو مینٹین کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہے, زیادہ وسائل کی ضرورت ہے. موجودہ ریجن میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کرائم ریشو کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ظفر ڈوگر صاحب کا اور City 41 کی ساری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بہت شکریہ اس کے لیے. فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی. فیصل آباد جو ہے یہ ایک مکسچر ہے ایک میٹروپولیٹن سٹی کا اور یہ جو رورل اس کا اٹیچمنٹ کا. فیصل آباد میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہی شہر ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے بڑے دیہات ہیں, پھر انڈسٹریلائزیشن ہے, پھر فیڈمیک ہے, اسی طرح پاپولیشن اور نیچرلی کورٹس اور بار بھی بڑی ہے. تو یہاں پہ پھر مسائل بھی اسی طرح بڑے شہر کی نسبت سے ہیں. کرائم بہت تھا اس میں. میڈم مریم نواز شریف صاحبہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں, ان کا ایک ویژن ہے محفوظ پنجاب کا اور اسی طرح نارکوٹکس فری پنجاب کا. تو کرائم میں بڑی کوشش کی گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری بڑی مدد فرمائی ہے. مجھے ابھی تقریباً 1.5 ماہ ہوا ہے یہاں پہ. تو اس 1.5 ماہ میں ہم لوگوں نے ایک چیز جو نوٹ کی تھی کہ لوگ قتل کرتے ہیں اور لوگوں کے اٹیمپٹ کرتے ہیں جو کہ قتل کی کوشش ہی ہوتی ہے, اور جو ان کے پروکلیمڈ افینڈرز ہیں جنہیں ہم اشتہاری کہتے ہیں وہ آزاد گھومتے پھرتے تھے. تو ایک کمپین ہم لوگوں نے یہ شروع کی جس سے 17 سال پرانے, 10 سال پرانے, 6 سال پرانے اور اسی طرح 2-3 سال پرانے جو 302 کے اشتہاری تھے, اس 1.5 مہینے میں 49 ہم نے اریسٹ کیے. That's really amazing number. It's الحمدللہ it's good. اور اسی طرح تقریباً 40 کے قریب ہم نے اٹیمپٹڈ مرڈر کے جو ہیں وہ POs پکڑے ہیں, اور 321 جو ہیں وہ ہینیس کرائم میں انوالو جو تھے وہ POs اریسٹ ہوئے ہیں. اور ایک کیٹیگری B ہے, اس کے تقریباً 950 کے قریب 942 POs وہ اریسٹ کیے ہیں. تو اس سے بہتری آئی ہے الحمدللہ. فیصل آباد میں جو کرائم تھا وہ ڈیلی کا اراؤنڈ 100 کے قریب ہوتا تھا. تو اب الحمدللہ یہ کم ہو کے 20s میں آ گیا ہے, اور رجسٹریشن کو ہم لوگ انشور کر رہے ہیں. جی جی بالکل اسی طرح سے, کیونکہ فیصل آباد ایک بڑا شہر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر لوگ کاروبار کی غرض سے بھی آ رہے ہیں, تعلیم کی غرض سے بھی آ رہے ہیں. جب ایسا شہر ہو تو وہاں پر چانسز بڑھ جاتے ہیں کرائم کے, کیونکہ بہت سارے مائیگرنٹس جو ہیں وہ اس شہر میں آ رہے ہوتے ہیں. ظفر ڈوگر صاحب, آپ فیصل آباد میں اگر کرائم ریشو کو دیکھیں, آپ کس طرح سے انالیسس کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں اور موجودہ سچویشن میں دیکھیں, کس قدر بہتری محسوس کرتے ہیں؟ مہوش, جو ایک فیکچول پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو دیر سے گھر سے نکلنا بچوں کا یا خواتین کا, یہ مجبوری کے عالم میں یا جس بھی وجہ سے تو ایک تشویش رہتی تھی کہ بچوں کو بھی سمجھاتے تھے دیر کو نہ آئیں گھر, کہیں نہ جائیں. بہت زیادہ کرائم تھا. اب میٹر آف دا فیکٹ از کہ صورتحال ایسی ہے کہ رات کو دن کو کسی بھی وقت بے جھجک بے دھڑک
آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا جو خوف ہوتا تھا نا کہ کچھ ہو نہ جائے, کوئی واردات نہ ہو جائے, یہاں تک انسیکیورٹی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یار اللہ کرے خیر نہ لکار آ جائیں. بالکل. تو وہ چیز نہیں ہے, وہ خوف ختم ہو گیا. اب خوف شفٹ ہو گیا ہے سماج دشمن عناصر جسے ہم کہتے ہیں ان کی طرف. وہ خوف زدہ ہیں, وہ منشیات فروش ہوں, وہ اسلحے کی نمائش کی وجہ سے جو لوگ دوسروں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرتے تھے وہ لوگ ہوں, یا کسی بھی صورت میں اپنی طاقت کا اظہار کرتے تھے بلا وجہ معاشرے میں دوسروں کو دکھاوے کے لیے. اب یہ خوف ہم نے ادھر شفٹ ہوتے دیکھا ہے, منتقل ہوتے دیکھا ہے. یہ وہ چیز تھی جس کا مطالبہ ہمیشہ سے کیا جاتا رہا کہ پولیس سے عام شریف شہری کیوں خوف کھائے. بالکل. اس کو تو پولیس سے تحفظ محسوس ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں سماج دشمن عناصر جنہیں کہتے ہیں, جو وہ چور ہوں, ڈکیت ہوں, وہ بدماشی کرنے والے ہوں, وہ محلے کا غنڈہ ہو, ادھر ان کی وہ آزاد گھومتے پھرتے, اور شریف شہری بڑے وہ بیچارے وہ ان سے بھی ڈرتے تھے اور پولیس سے بھی ڈرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے کہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اتنے عرصے سے ادھر جرنلزم کر رہا ہوں. یہ خوف شفٹ ہو چکا ہے دوسری طرف. شہری اب پولیس سے خوف نہیں کھا رہے. چور, ڈاکو, بدماش, رسہ گیر, منشیات فروش اور غنڈے, ان میں خوف پایا جاتا ہے, اور پھر CCD کا بھی خوف ہے. تو یہ خوف ریاست کی رٹ کی مضبوطی کی علامت ہے. یہ خوف اسی طرف ہونا چاہیے جس طرف اس وقت ہے, اور شہریوں کو پولیس سے جتنا زیادہ تحفظ اور اپنائیت ملے گی اور اس کا احساس ان کے سینوں میں, ان کے ذہنوں میں جاگزیں ہوگا کہ یہ ہماری سیکیورٹی کرنے والے ہیں, بالکل, نہ کہ ان سے ہمیں خائف ہونا ہے. تو یہی کامیابی کی علامت ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت اور یہاں کی پولیس رائٹلی کلیم کر سکتی ہے, پراؤڈلی کلیم کر سکتی ہے کہ ہم خوف کی سمت, اس کی ڈائریکشن تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے. بالکل اسی طرح سے ایک وہ بھی وقت دیکھا ہے جب لوگ پولیس کے پاس جانے سے خوف محسوس کرتے تھے. ایک عدم اعتماد کا رشتہ تھا جو کہ اب اعتماد کے رشتہ میں بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس میں پولیس نے بھی بڑا پازیٹیو رول پلے کیا, حکومتی اسٹاف پہ بھی اقدامات ہوئے کہ کہاں پر پرابلمز آ رہی ہیں انہیں کم کیا جائے. سہیل صاحب, اگر ہم بات کریں نارکوٹکس کے حوالے سے, SP انویسٹیگیشن ہمارے پروگرام میں آئے تھے نیو ایئر کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ویژن ہے کہ 15 سے 16 جنوری تک فیصل آباد کو نارکوٹکس فری بنانا ہے, اس کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو کیا کیا انیشیٹو لیے جا رہے ہیں؟ کیا آج میرے خیال سے 15 سے 16 تاریخ ہو گئی ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شہر جو ہے وہ نارکوٹکس فری ہو چکا ہے؟ جی, بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے, اور جیسے کہ ڈوگر صاحب نے کہا, ہم لوگوں نے علماء کرام سے, پبلک ریپرزنٹیٹیو سے, ہمارے لوکل باڈیز کے جو دوست نمائندے رہ چکے تھے ان سے, بزنس کمیونٹی سے, چیمبر سے, اور ویونگ والے جو ہمارے دوست تھے, اسی طرح مارکیٹ جو ہے ان کے نمائندے, سب سے میٹنگز کی, اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی, انہیں بتایا کہ یہ ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, یہ آپ کا شہر ہے, ہم آپ کی پولیس ہیں, اور آپ آئیں, ہمیں انفارمیشن دیں, اور اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ بڑا ڈسکریٹلی کام کریں گے. نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ہمیں بڑی کامیابی دی ہے. تقریباً 1470-72 کے قریب کیسز رجسٹر ہوئے ہیں, اور کچھ تقریباً 1490 کے قریب لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. اس میں نارکوٹکس چرچ جو ہے وہ تقریباً 637 kg ریکور ہوئی ہے. اسی طرح آئس وچ از ویری ویری ڈینجرس دیز ڈیز, وہ 37 kgs ہے. 167 kgs ہیروئن ہے. 31,000 لیٹرز کے قریب لکر ہے. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے. میں اس وقت یہ نہیں کہوں گا کہ ہم ایبسولیوٹ زیرو پہ پہنچ گئے ہیں, لیکن یہ میں کلیم ضرور کروں گا کہ فیصل آباد کے شہری آپ کو بتائیں گے کہ جی منشیات فروش بھاگے پھر رہے ہیں, یا جیل میں ہیں یا آن دی رن ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کوئی فیصل آباد میں ایسی جگہ نہیں ہوگی کوئی آپ سے کہے کہ اچھا آپ کو نارکوٹکس چاہیے فلاں جگہ چلے جائیں. تو وہ اللہ کے فضل سے اٹس ناٹ دیئر.
15 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے. ہم نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ 15 تاریخ تک ہم اس کو ایبسولوٹ زیرو کریں گے. تھوڑا سا اس میں سبرز میں ایشو تھا یہ فاگ کی وجہ سے, تو ریسٹرکٹڈ کمپینز چلیں, لیکن وہاں بھی کافی ایکسٹینسو لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو باقی میں نے فیصل آباد کے شہریوں سے وعدہ کیا تھا کہ 15 کے بعد, مطلب آج رات 12 بجے کے بعد, جو دوست مجھے آ کے کہیں گے خریداری کروا دیں گے, ہم ڈسکریٹلی خریداری کریں گے, تو انہیں ضرور انعام دوں گا. جیسے آپ بچوں سے کہتے ہیں نا, یا ینگ جو آپ کے جنریشن والے بچے ہوتے ہیں, انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو یہ گفٹ لے کے دوں گا, تو انٹینشن تو ایکچولی ہوتی ہے کہ وہ محنت کریں, پڑھیں اور کامیاب ہوں. اسی طرح آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو موٹیویٹ آور پبلک اینڈ کہ وہ ڈیولپ کریں ہم پہ ٹرسٹ, اور انشاءاللہ ہم ان کا ٹرسٹ بریچ نہیں کریں گے, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فیصل آباد بالکل ڈرگ فری ہوگا. بالکل, اور یہ آج کے دور کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ یہ جو ڈرگس ہیں نا, یہ ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ایک معاشرہ جس کا جو دار و مدار ہے ترقی کا, وہ اس کے ینگسٹرز پہ ہوتا ہے. جب ینگسٹرز کو نشے کی لت لگ جائے تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد کی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کس طرح سے رول پلے کر رہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نارکوٹکس فری اس شہر کو بنانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اس ضرورت کو پولیس نے محسوس کیا اور اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں, اور کافی حد تک ان تمام تر ایشوز پہ قابو پا لیا گیا ہے. جناب ظفر ڈوگر صاحب, آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ برسوں پہلے بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ یہ بڑا شہر ہے, ڈرگس جو ہیں ہمارے یوتھ کے لیے بہتر نہیں ہے اور اس کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. لیکن عرصہ دراز گزرتا گیا, لیکن یہ ناسور ہمارے معاشرے میں پلتا رہا. اب فائنلی یہ بات کی جا رہی ہے, ایک کمٹمنٹ کی جاتی ہے. اس کمٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا مہوش, میں سکھیرا صاحب سے جاننا چاہوں گا, مجھے ابھی بھی بہت تجسس ہے کیونکہ ہم نے اتنا پڑھا ہوا ہے اور اتنا سنا ہوا ہے کہ جو ڈرگ بیرنز ہیں, جو منشیات مافیا ہے پورے پاکستان میں, اور ہمسایہ ممالک سے بھی ہمارے تک وہاں سے پہنچتی ہیں چیزیں, تو ایک بہت بڑا مافیا ہے جو اس میں انوالوڈ ہے. یہ کوئی چھوٹے موٹے یہ تھوڑی تھوڑی بیچنے والوں کا کام نہیں ہے, وہ تو بہت اگلے ہیں نا, ان کے کارندے ہیں. تو یہ مطلب نہ صرف یہ کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے آتی ہے, بلکہ مطلب پتہ نہیں کہاں کہاں پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو یہ ڈرگز کو ڈیل کرتا ہے. تو اتنا بڑا, اتنا طاقتور وہ مافیا ہے کہ میرا تجسس بڑھ رہا ہے کہ کیا یہ فیصلہ کہاں کس لیول پہ ہوا, کیونکہ اس کا وہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈیسیجن میکنگ کہاں ہوئی کہ اتنے بڑے مافیا کو روکنا ہے, پکڑنا ہے. ANF بھی یہی کرتی ہے, لیکن کامیاب تو اس طرح سے کامیابی تو نہیں ہم دیکھ رہے. سب کچھ ان کی موجودگی میں بھی ہوتا رہا ہے. تو ڈیسیجن کس لیول کا ہے, ٹیمپریری ہے, کون جیتے گا اس میں, اور اس کا اور کرائم کا ان کی لنکیج کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیونکہ عام طور پہ لوگ جب منشیات کی بات ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں صرف ان کو روکنا ہے, یہ جو نشہ کرتے ہیں یا بیچتے, لیکن اس کا جرم سے بہت گہرا تعلق ہے. وہ کیا تعلق ہے, کس نوعیت کا ہے, کتنا سنجیدہ تعلق ہے, کتنا ایک خطرناک قسم کا تعلق ہے جرائم بڑھنے میں. اس پہ ذرا ہمیں انلائٹن کریں سکھیرا صاحب, تو میرے خیال ہمیں. بالکل سکھیرا صاحب, جناب ظفر ڈوگر کی صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاتے ہیں. واقعی ہم نے بھی یہ سنا ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ مافیا بڑا اسٹرانگ ہے اور ماضی میں بھی ایسی کارروائیاں کی گئی ہیں. فی الحال اس کمٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی میم, جیسے کہ سر ڈوگر صاحب نے کہا ہے, ڈیسیجن تو بیسیکلی تو یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن جو یہ کرنٹ کمپین ہے یہ میڈم مریم کا ویژن تھا, اور ہمارے جو IG پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, وہ پھر نیچرلی ان کے کمانڈر ہیں, تو انہوں نے تمام پنجاب میں اس کو انفورس کیا. ڈوگر صاحب بجا فرما رہے ہیں, یہ مافیا ہوتا ہے کیونکہ نارکوٹکس میں فائنینسز بڑے ہیوی انوالو ہوتے ہیں,
تو یہ پھر پیسے کی زور پہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں ٹو پریشرائز لا انفورسنگ ایجنسیز. لیکن اللہ کے فضل سے ہم لوگ پریشرائز نہیں ہوں گے. یہ فیصل آباد میں 4-5 بڑے سپلائرز تھے جن میں سے 2 اپریہینڈ ہو چکے ہیں, 2 آن دی رن ہیں, لیکن وہ بھی بیٹھ نہیں سکیں گے, انشاءاللہ بیچ نہیں سکیں گے. سپلائی مختلف راؤٹ سے آتی ہے, کوئلے کے ٹرکوں میں, سم ٹائمز کسی اور اسی طرح گوڈز ٹرانسپورٹ کے ذریعے آ جاتی ہے, سم ٹائمز یہ چھوٹے وہیکلز میں آتے ہیں. ہر گینگ کا اپنا ایک چینل انہوں نے بنایا ہوتا ہے, اس کے تھرو یہ آتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جیسے کہ میں نے عرض کی ہے, یہ نہ ان کو پینے والے ملیں گے اور نہ ہی انشاءاللہ بیچنے والے, ان کے جو چھوٹے کارندے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے. دوسری بات جو کرائم کے حوالے سے کی ہے وہ بڑی پرٹیننٹ ہے. جیسے کہ ڈوگر صاحب پھر تجربہ کار آدمی ہیں, یہ جرنلسٹ ماشاءاللہ سینئر ہیں. یہ بڑا گہرا تعلق ہے جی, اسپیشلی یہ آئس, کوک, کرائم اگینسٹ پرسن جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے. لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ آئس وغیرہ کا نشہ کر کے لوگ سنیچنگ کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, مرڈر کر دیتے ہیں چھوٹی سی بات پہ, اوور ایگزیجوریٹ ایکسپونینشیل اس کا والیوم ہو جاتا ہے غصے کا بھی, مرڈر اسی طرح. پھر ایک تو یہ حوالہ, دوسرا گھر میں بہنوں کے زیور جو ہیں, بالکل, جو بچوں کی فیسیں ہیں, یہ لوگ پیرنٹس کو مارتے ہیں, بہنوں کو, بیویوں کو مارتے ہیں, انہیں میل ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کو بیچ کے یہ اپنی لعنت جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں. بالکل, اٹ از ویری پینفل. تو انشاءاللہ دیکھیں, میں تو ایک ویسے سر مثال دیتا ہوں کہ لوگ اپنی اولاد کے لیے کتنا آپ پرے کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ خوشی نصیب کرتا ہے تو شاید اس سے زیادہ بڑی خوشی کسی کو نہیں ہوتی اولاد کی. لیکن یہ جب لوگ اس میں ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو وہی پیرنٹس جو ان کی پیدائش کے لیے سفر والدہ اتنا زیادہ کرتی ہیں, والد محنت کرتے ہیں, تو وہ بھی اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا کوئی حل ہی کر دے. تو یہ ان پیرنٹس کے لیے, بہنوں کے لیے, اور بچیاں جو ہماری اسکولز کی ہیں, کالجز کی ہیں, جب وہ اس میں انوالو ہوتی ہیں تو لوگ ان کو بڑا ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کریئر تباہ ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسے ختم کریں گے. کالجز کو ہم لوگوں نے انوالو کیا ہے, پرائیویٹ کالجز میں ایک ماڈیول ہم نے مل کے آپس میں اسے لانچ کیا ہے. فیصل آباد ماشاءاللہ اس میں پہلی رینج ہوگی جس میں یہ شروع ہوا ہے, اور آج ہمارے کمشنر صاحب ہیں, ان کے ذریعے تمام جو پبلک سکولز ہیں اس میں بھی انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا. اٹ از اے ماڈیول جس میں جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ پیئر پریشر میں بچے, مطلب ہم 4 دوست بیٹھے ہیں, اسے کہا یار لگا سوٹا, بالکل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, فیشن بن جاتا ہے یو بننے کے لیے نا آپ. تو وہ ہم اس کو ایجوکیٹ کریں گے بچوں کو تھرو پریکٹیکل ایکسپیرینسز اینڈ تھرو گائیڈنس اینڈ تھرو ٹیچنگس کہ ہاؤ ٹو سے نو ٹو اٹ. کہ اگر آپ کو کوئی دوست یا یہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, بیسیکلی وہ دوست ہی سیلر ہوتا ہے. آپ کو پہلے وہ اپنے پلے سے تھوڑا سا انوالو کرتا ہے اور پھر آپ کی ہر چیز بکوا دیتا ہے. تو اس کو رجسٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ماڈیول بنایا ہے انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبریں گردش کرتی ہیں کہ جو یہ ڈرگ سیلر ہوتے ہیں ان کے ہاٹ اسپاٹ ہوتے ہیں اسکولز, کالجز کی سراؤنڈنگ میں. فیصل آباد میں کیونکہ بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے, بہت بڑے گروپس کو پکڑا گیا ہے, تو ہاٹ اسپاٹ ایریاز کون سے تھے؟ یہ بیسیکلی یونیورسٹی میں یہ بہت زیادہ اوپن نہیں ہوتا. یہ ود ان دی فرٹرنٹی, یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ہوگا. پھر یہ باہر لیٹ سے کسی آؤٹ لیٹ پہ بیٹھ جائیں گے, کسی کیفے میں بیٹھ جائیں گے, یا کمروں کے اندر اس کو کلوز اپنے سرکل میں, تاکہ لوگوں کو باہر زیادہ پتہ بھی نہ چلے. تو یہ ہے تو تقریباً ہر جگہ پہ ہی. اسی طرح جو ہاسٹلز ہیں
اس کے ہم نے سرچ بھی کیا ہے کافی ایکسٹینسو، وہ کنٹینیوسلی ہوتی رہے گی. اسٹوڈنٹس سے ہمیں بہت زیادہ انکریج کیا ہے، اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ انوالو ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یونیورسٹی میں ابھی بھی اللہ کے فضل سے کسی جگہ پہ یونیورسٹی میں بھی اویلیبلٹی بہت ڈیفیکلٹ ہوگی. بالکل صحیح. اب اس طرح سے ہے سغیرہ صاحب کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے نا، یہ پولیس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے. سراؤنڈنگ میں کہیں پر بھی کرائم ہو رہا ہے، ایک انڈیویجول کو بڑا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اگر نارکوٹکس کو دیکھیں تو ایک عام سٹیزن کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ میرے آس پاس یہ کاروبار ہو رہا ہے، تاکہ وہ پولیس کو اس حوالے سے آگاہ کر سکے؟ اچھا میم، اس طرح ہے کہ ہم لوگ پبلک کے کوآپریشن اور سپورٹ کے بغیر دیر از نو پولیسنگ، اٹس ناٹ پاسبل. یہ پرانے وقت کی باتیں ہیں کہ ایس ایچ او کو جو ہے وہ ہر کرمنل کا پتہ ہوتا تھا. اس وقت آبادی کم تھی، کرمنلز بھی کم تھے. ابھی کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، انفارمیشن ضرور ہوتی ہے، خاص طور پہ یہ لوکل اسپیشل لا کے جو یہ نارکوٹکس وغیرہ یا گیمبلنگ کا ہے، لیکن شاید 100% انفارمیشن نہیں ہوتی. لیکن جو لوکل ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو گراس روٹ لیول پہ لوگ ملتے ہیں آپس میں، انہیں ضرور اس بات کا، محلے میں مجھے پتہ ہوگا کہ اچھا فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. تو وہ ہم لوگ لوگوں سے ملے ہیں. اور آپ میں بھی ٹرسٹ کریں کہ جو مجھے انفارمیشن اتنی ماشاءاللہ آتی ہے، اور وہ ساری پبلک کی طرف سے آتی ہے، اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں مسجد، اس کے قبرستان کے پیچھے فلاں مسجد کے پیچھے فلاں جگہ ہے، اور گلی سے اس طرح ہو کے جائیں. تو وہ باقاعدہ مجھے وہ ڈائریکشن دیتے ہیں، اور بہت مجھے ہیلپ آؤٹ ہوا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کی، آج رات 12 بجے تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ صفائی ہوگی بڑی. چلے، ہم تو امید یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو شہر ہے یہ بہترین سے بہترین ہوتا جائے. جناب سفر ڈوگر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نارکوٹکس کو؟ اس میں پیرنٹس کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل سوشل میڈیا کا ایک ٹائم ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں مووی سے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر کسی مووی کا ہیرو جو ہے وہ اسموکنگ کو بڑا ایک پراؤڈلی فیل کروا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کون کون سے ڈائنامکس دیکھتے ہیں جو کہ ان تمام چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، نہ صرف منشیات پر کنٹرول پانے کے لیے کہ آپ کا بچہ اس کا عادی نہ ہو سکے یا اس لت میں بالکل نہ لگے اس کو یہ لت، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کم عمر جو ڈرائیور ہوتے ہیں، اور کچھ بھی جو نیگیٹیوٹی کسی بچے میں پیدا ہو رہی ہوتی، اس کے سب سے زیادہ پتہ اس کے والدین کو ہونا چاہیے. اگر ان کا اپنے بچے پہ، اس کی حرکات و سکنات پہ، اس کی موومنٹ پہ، اس کی کمپنی کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا خیال رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہی ہے. اور یہی وہ بنیادی ذمہ داری جس سے پہلو تہی کرتے ہیں والدین. اور پھر وہ جب بچہ بہت زیادہ انوالو ہو چکا ہوتا ہے بہت چیزوں میں، نیگیٹو چیزوں میں، تب جا کے پتہ چلتا ہے. لیکن اس وقت وہ بعض اوقات عادی ہو چکا ہوتا ہے چیزوں کا. پھر صورتحال بسا اوقات ان کے بھی بس میں نہیں رہتی کہ وہ ان کو کچھ کر سکیں. تو اداروں کی بات تو بعد میں آنی ہے. وہ تو ہم تو سارا کچھ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، پولیس پہ ڈال دیتے ہیں نا، کہ جی پولیس کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہے ہیں. تو والدین کیا کر رہے ہیں؟ والدین کو سب سے دیکھیں، یہ وہ ان کی متاع ہے نا. بچے جو ہیں، جیسے آر پی او صاحب نے کہا، سکھیرا صاحب نے، کہ کتنی دعائیں مانگتے ہیں بچوں کے لیے والدین. اور ماں ایک بچے کو دنیا میں لاتی ہے، کس تکلیف سے گزرتی ہے. ماں باپ دونوں مل کے ان کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. تو بھائی ان کی جو پرورش ہے اس پہ بھی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی پہلا کام آپ نے ہو گیا، تو لیکن جو اس کو معاشرے میں کارآمد مفید شہری بنانا، جو معاشرے کے لیے باعث خیر ہو، نہ کہ باعث شر بن جائے، یہ بھی بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے، پھر اساتذہ کی ہے، پھر مین ہو میٹر جو رائے عامہ تشکیل دیتے ہیں. بعد میں کہیں جا کے ریاست کی ذمہ داری آتی ہے کہ جب انہوں نے گڑبڑ کرنی ہے تو انہوں نے اس گڑبڑ کو روکنا ہے. بالکل. تو اس سے پہلے تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے. تو جو ہو چکا ہوتا ہے اس کو والدین کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا. کہیں نہ کہیں ایکڈیمیا میں بھی اس میں رول امپورٹنٹ پلے کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ سکھیرا صاحب نے کہا کہ ہم اس میں ایک ماڈیول جو ہے وہ متعارف کروا رہے ہیں، جو کہ ضرورت ہے. جیسے ہم اکثر اوقات پروگرام میں بات کرتے ہیں ٹریفک قوانین فالو کرنے کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں بھی ایڈیشن ہونا چاہیے سلیبس کے حوالے سے، کیونکہ ایک معاشرہ ہے، اس کی ایجوکیشن اور اس کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور ایسے میں ہمارے ایکڈیمیا، ہمارے پولیس اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں
आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के अमन व अमान के हवाले से। हमें से जब भी लोग माजी में घर से बाहर निकलते थे तो हम ये महसूस करते थे कि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ की फ़िज़ा जो है क्राइम के रेशो के हवाले से हम महफूज नहीं महसूस करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आई, हमने देखा कि पुलिस ने बड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया, आवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद का रिश्ता भी बढ़ा। सुखेरा साहब, जैसा कि मैं ब्रेक के दौरान आपसे बात कर रही थी कि आप 2008 में भी यहाँ पर एसपी रह चुके हैं, तब के क्राइम डायनामिक्स में और आज के क्राइम डायनामिक्स में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? क्या तब क्राइम जो है वो इतने ज़्यादा हीनियस नहीं थे जैसा आज हम बात करते हैं कि जिद्दत आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये तमाम तर चीज़ें हमें क्राइम में भी देखने को मिल रही हैं? जी मैम, 2008 में मैं रहा यहाँ तकरीबन 2-2.5 माह रहा था। फिर मेरे वालिद साहब फौत हो गए तो मैं वापस लाहौर रिक्वेस्ट आई साहब से करके चला गया था। क्राइम तो उस वक़्त भी था, लेकिन जो अभी मैंने फैसलाबाद में नोट किया था ना, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर और ये जो एक डाला कल्चर जिसे हम कहते हैं वो, फिर ये चुदराहट पे लड़ाइयाँ, ये अभी एक फैक्टर था बहुत जिसे कर्ब किया गया है बड़ी हिम्मत के साथ। उसमें सीसीडी का भी बड़ा रोल है और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी कम नहीं है, पीछे नहीं है। तो नारकोटिक्स उस वक़्त भी थी, उस वक़्त भी मैंने कैंपेन की थी और अल्लाह के फजल से मैं जनाह टाउन में था तो एटलीस्ट जनाह टाउन उस वक़्त हमने महीने में क्लीन कर दिया था। और गैम्बलिंग डेंस जो थे उस वक़्त नोटोरियस थे, मैं अब किसी का नाम क्या लूँ, तो बड़े, तो उनको हमने क्रैक डाउन किया उन पे। वही सिलसिला अभी भी यहीं था, लेकिन इंशाअल्लाह ये गैम्बलिंग डेंस जो हैं ये भी कोई ऐसा जगह नहीं होगी कि कोई कहे कि जनाब फ़लाँ जगह जाएं और महफूज तरीके से जुआ खेल लें, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। नारकोटिक्स भी थी उस वक़्त भी थी, तो अभी भी जैसे मैंने अर्ज़ किया है बड़ी एक्सटेंसिव हम लोगों ने कैंपेन की है। एट द सेम टाइम जैसे अभी डोगर साहब ने पॉइंट आउट किया है ना, इसमें मेजर रोल फैमिली का भी है। ये जो एक डिस्कनेक्ट आ गया है ना, जो पहले नहीं था, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर जैसे कि आपने अभी इशारा किया है, तो इसने बच्चों को कन्फाइन कर दिया है टू देयर रूम्स एंड टू देयर लैपटॉप्स और मोबाइल पे। तो ये जो था ना कि हम इकट्ठे बैठते थे, पेरेंट्स ज़्यादा कीन नहीं ऑब्ज़र्व कर लेते थे कि यार इसको क्या मसला है, यू नो, वो अब जो ऑब्जर्वेशन है थोड़ी सी वीक हो गई है ड्यू टू दिस डिस्कनेक्ट। अब तो सुखेरा साहब एक रूम में बैठे होते हैं, तमाम तर लोग अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं, एक गैप महसूस हो रहा है, वालिदैन और बच्चे के दरमियान गैप महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं हमने हमारे आसपास इतनी दीवारें खड़ी कर ली हैं कि आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है कि आपसे कोई बात कर सके, और पेरेंट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू को ही नहीं देख रहे कि अगर हमारा बच्चा अलग रहने लग गया है, हो सकता है उसे साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं, ये तमाम तर रीज़न जो है वो मुतासिर कर रही होती हैं। ऐसे में नो डाउट पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, जैसे आपने कहा कि अब हम ये क्लेम कर सकते हैं और अभी भी किसी हद तक कर रहे हैं कि नारकोटिक्स फ्री हो जाए। इसके साथ साथ जनाब ज़फ़र डोगर साहब, थाना कल्चर के हवाले से हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार रहा है। नो डाउट पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस भी आती रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं अभी भी ये तासुब आवाम पे जा रहा है कि थाना कल्चर में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, थानों में ज़ाहिर है ग्रेजुअली बेहतरी आ रही है। एक वो वक्त भी था, मैंने ये इकबाल स्टेडियम के करीब एक थाना था, तो अभी हम जर्नलिज्म में नहीं आए थे, बहुत पुराने स्टूडेंट थे, तो एक थाने में एक शख्स को उल्टा लटकाए हुए रस्से के साथ बांधा है दरख्त के साथ, तो टार्चर हो रहा है। एक वो दौर भी होता था, ऐलान सरेआम हो रहा होता था। फिर सख्ती हुई, ह्यूमन राइट्स की बात होना शुरू हुई, इवन के आम शख्सी हकूक़ जो होते हैं, इवन मुजरम भी हैं तब भी वो कहते हैं लॉ जो कहता है उसके मुताबिक करें। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई और चेंजेस आई, काफ़ी बेहतरी आई। अब इस तरह का तो नहीं रह गया कि थानों में कोई इस तरह तशद्दुद होता हो। हाँ, बाज़ औक़ात जैसे पुलिस कहा करती है, हम भी जब अपने साथ कोई जुर्म होता है ना, फिर बंदे को होता है कि यार मुझे बस मेरे ये पैसे निकलवा दें, जैसे भी इससे निकल।
کچھ ہو گیا تو بس اس کو تو اڑا دیں بس. اچھا جب دوسرے کا ہو رہا تو پھر ہم کرمنل کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بھی حقوق ہیں فلاں فلاں. اپنے معاملے میں بالکل ڈفرینٹ سوچتے ہیں. یہ میں ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے. یہ تو موجود ہے. اچھا مجھے بتائیں, سارا کچھ اگر ہمارا پرو کرمنل ہو جائے گا تو آپ وہ بھی اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں مار نہیں سکتے فلاں نہیں کر فلاں, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے منوا لیں جی. تو کہیں نہ کہیں میں اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا, نہ اس کی فیور کر سکتا ہوں, لیکن حقائق یہی ہے کہ آپ اتنے گھاگ قسم کے کرمنلز کو آپ ہاتھ لگائے بغیر آپ منوا کے دکھا لیں تو نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ان کو کرنا پڑتا ہوگا, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن کچھ نہ کچھ اگلوانے کے لیے سم ٹائم تھرڈ ڈگری بھی استعمال کرتے ہوں گے, کر رہے ہوں گے. اور لیکن ایک چیز میں جاننا چاہوں گا, ابھی آپ اس طرف آئی نہیں, میں سکھیرا صاحب ہو سکتا ہے آپ کا نیکسٹ کویسچن ہو کہ سر یہ فرمائیے کہ ویسے تو یہ ہمارا کبھی پولیٹیشینس کو بلا کے پوچھیں گے کہ ہمارا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا ضلع ہے پنجاب میں فیصل آباد, تو اس کو نفری اس حساب سے بہت کم ملی ہوئی ہے جتنا یہ ڈیزرو کرتا ہے. انٹرنیشنل جو رولز ریگولیشنز ہیں, جو اسٹینڈرڈز ہیں, اس کے تناسب سے دیکھیں تو ہم اس کے مقابلے میں بہت کم نفری ہیں. پھر ان کی ڈیوٹیز کو اگر دیکھ لیں تو وہ بہت زیادہ جو اصل ڈیوٹی کے ہٹ کے بھی بہت سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس پہ کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہیں ہمیں ابھی تک نظر آ رہی کہ فیصل آباد کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے اس کو نفری دی جائے, تاکہ ظاہر ہے ہیومن جو آپ کا کیپٹل ہے اس کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے. سر اس پہ کچھ فرمائیے کہ کچھ ہو رہا ہے. جی سر, یہ آپ نے بالکل بڑی بات پرٹیننٹ کی ہے. فیصل آباد میں جو ہیومن ریسورس کا بڑا ایک گریو ایشو ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں اس میں تقریباً 400 پلس جو زیادہ امیر ممالک ہیں وہاں پہ ریشو اور بہتر ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے ہاں آپ سمجھیں 420 425 اس کی ریشو بنتی ہے پر کانسٹیبل. تو فیصل آباد جو ہے یہ تقریباً 1200 پہ جا چکا ہے, اور اس میں سے بھی جو ایز سچ مطلب یہ وہ ریشیو ہے جس سے پاکستان یا پنجاب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان فیلڈ ہے. تو اس لحاظ سے بھی پھر فیصل آباد میں تقریباً 18 تھانے نئے بنے تھے, اس کی جو ہے ہیومن ریسورس ابھی نہیں ہے. وہ ہم نے کیس تیار کیا ہے, ہوم سیکرٹری صاحب نے, ان سے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا, اور انہوں نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا ہے کہ جی آپ کا بڑا جینون کیس ہے, تو انشاءاللہ اسے لے کے ٹیک اپ کرنا ہے. اور کم از کم ابھی 8000 کے قریب نفری ہے ٹوٹل, تو اس کو منیمم 20,000 تک جانا چاہیے, منیمم 20,000 تک جانا چاہیے. بالکل اسی طرح سے سکھیرا صاحب, اگر ہم وارڈنس کے حوالے سے بھی بات کر لیں تب بھی یہی سی ٹی او صاحب کا ہمیشہ سے بات رہتی ہے کہ ہمارے پاس جتنا یہ شہر ریسورس ڈیزرو کرتا ہے اتنے نہیں ہے. پولیس کے حوالے سے ہم دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں اس شہر کی ضرورت کو بھی پورا ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ عوام جب بھی پولیس کو اپروچ کر رہی ہوتی ہے, پولیسنگ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور اسے ہم تعریف کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر 15 پہ کال کرنے کے حوالے سے بات کریں تو ابھی آئیڈیل ٹائم فریم کس طرح سے ہے؟ اگر ایک خاتون ہے, اسے کہیں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہ 15 کو کال کرتی ہے, تو اس میں ٹائم فریم کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ میم ابھی آج کل جو کلائمیٹ ہے اس وقت, اور جو ویدر کنڈیشنز ہیں, اس میں جو سبربز ہیں وہاں پہ کیونکہ فاگ زیادہ ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے. لیکن ہر 15 کی کال جو ہے وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے, اور جو آفیسر موقع پہ پہنچتا ہے وہ اپنی لوکیشن اسی وقت سینڈ کرتا ہے. تو جو ٹائم سبربز میں ہے وہ اس وقت ہے تھوڑا سا زیادہ ہے, 15 سے 20 منٹ کے درمیان ہے. لیکن فیصل آباد شہر کے اندر ہمارا ٹائم الحمدللہ 10 منٹ سے کم ہے. اس کو ہم نے انشاءاللہ 5 منٹ تک لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور جو ہی یہ ویدر کلیئر ہوتا ہے تو اس میں امپرومنٹ ہوگی, مزید امپرومنٹ ہوگی. سیف سٹیز میں ہر چیز یہ بھی ڈاکومنٹ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے سیف سٹی نے بہت ساری چیزیں آسان بھی کر دی ہیں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ جدت آ گئی ہے. اب کرائم جو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہوشیار ہو گئے, لیکن سیف سٹی کیمراز نے پولیس کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے ان تمام چیزوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے, کہاں پر پرابلمس آ رہی ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد کے ڈائنامکس کے حوالے سے. ایک بڑا شہر ہے, انڈسٹری سٹی ہے, یہاں پر بہت سارے لوگ کاروبار کی غرض سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے بھی آ رہے ہوتے ہیں. مضافاتی علاقے بھی فیصل آباد کی اگر ہم کمپیریزن کریں وہاں پر بھی کافی زیادہ آبادی بستی ہے. تو جہاں پر جس شہر کے ڈائنامکس ایسے ہوں وہاں پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ایک چیلنج بھی ہوتا ہے اور زیادہ ایفرٹس بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ایسے میں آج کے جدید دور میں سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے یہ پولیس کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. اس کی امپورٹنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سکھیرا صاحب, آپ تھوڑا سا بتائیے. جیسے میں نے بات کی کہ اب جو کرمنلز ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی سے بڑے فیملیئر ہو گئے ہیں, اب ان میں بھی جدت آ گئی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے, اس سے بڑا آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی ہوگی. اس کی امپورٹنس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, فردر اس میں کیا کیا ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا جسے کہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے پورے پنجاب میں ایکسٹینڈ کر رہی ہیں. ہمارے آئی جی جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, ان کا یہ ویژن تھا جس پہ میڈم نے سپورٹ کیا ہے بڑا, کہ تحصیل لیول تک اس کو ہم سیف سٹیز کو لے کے جائیں گے. اور یہ آپ یورپ میں دیکھیں نا تو 90% جو ہے کرائم ڈیٹیکشن اٹ از تھرو کیمراز. بالکل. اور پاکستان بھی انشاءاللہ جی اسپیس پہ گرو کر رہے ہیں. ہم لوگ سیف سٹی کے کیمرے پہلے کوئی 8,000 پلس تھے, پھر اس میں تھوڑی سی ریڈکشن ہوئی, لیکن وہ دوبارہ انشاءاللہ ریوائز ہو جائے گا. اور پلس جتنے یہ پرائیویٹ کیمراز ہیں وہ ہم اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ ایگزامپل دیتا ہوں کہ سیف سٹی میں آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہوں کوئی ہفتے میں 1-2 دن, اور اس میں آپ جتنے بیگرز ہیں سارے ہم لوگ اسے واچ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سگنل سے بیگر آپ کو نہیں ملے گا. بالکل. اور اسی طرح جو ایڈکٹس تھے وہ آ کے ہراس کرتے تھے بچیوں کو یا فیملیز کو, بچوں کو, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نہیں ملیں گے. فیصل آباد میں ایک چیز کی بہت کمی ہے اینڈ دیٹ از ریہیبلیٹیشن سینٹر, لیکن وہ بھی کمشنر صاحب کے ساتھ ہمارا ڈسکس ہوا تھا اور انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں 2 سے 3 ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنوا لیں گے. کیونکہ ایکچولی تو جو ایڈکٹ ہے وہ بیچارہ بھی ہی نیڈز ہیلپ اور شی نیڈز ہیلپ ایکچولی, تو وہ انہیں ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. انہیں بھی انشاءاللہ معاشرے کا ایک کارآمد رکن بنائیں گے. اور اسی طرح میم جو بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے, ہمارے دوست ڈاکٹر حیدر اشرف تھے جن کا برین چائلڈ تھا یہ خدمت مراکز, جسے اب یہ فیسیلیٹیشن سینٹر جسے تھے اور اب یہ خدمت مراکز کا نام دے دیا. تو انہوں نے اس کو شروع کیا. ہم نے ڈاکٹر صاحب دیکھا کہ 80% جو لوگوں کا انٹریکشن ہے, جو بھی تھوڑی دیر پہلے تھانہ کلچر کی بات ہو رہی تھی کہ 80% لوگ جو ہیں وہ کرائم سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے, ان کے معمولی کام ہوتے ہیں, مطلب کوئی رپڑ لکھنی ہے, کسی نے لرنر لائسنس اگر لیٹ سے بنوانا ہے, رینٹ پہ حوالے سے اندراج کروانے ہیں, کیریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا ہے, تو انہیں 1 ونڈو آپریشن میں انگیج کیا جائے. تو وہ خدمت مراکز بنائے, اور خدمت مراکز بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں اور سیف سٹیز بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں عوام کی خدمت کے لیے یہ چیزیں اور کرائم کو کرب کرنے کے لیے انشاءاللہ ہیلپ فل ہوں گی. نو ڈاؤٹ حکومت پنجاب کا رول بڑا بہترین ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ پنجاب میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہو, وہ سیف سٹی کیمراز کے حوالے سے ہو, انہیں زیادہ انہانس کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. جناب ظفر ڈوگر صاحب, جب بھی ہم بات کرتے ہیں سیف سٹی کے حوالے سے, نو ڈاؤٹ اس کی تعریف تمام تر لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک عام شہری جو ہے وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہوتا ہے, البتہ جو کرمنلز ہیں وہ اس چیز سے ڈرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. کچھ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اسے مزید کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو کیمروں کی تعداد بڑھنی چاہیے, دوسرا فیصل آباد کی نفری بڑھائی جانے کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے. اس کی آبادی کے تناسب سے ایک اس کی اپنی آبادی ہے, ایک پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے سلسلے میں یہاں آتے ہیں, وہ کہیں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی, وہ بہرحال آدھی تو وہ ہو جاتی ہوگی, مطلب 1 کروڑ سے بڑھ جاتی تعداد اگر ان کو بھی شامل کر لیں تو کیمروں کی تعداد بڑھنی چاہیے, پولیس نفری بڑھنی چاہیے, پولیس کو ریسورسز زیادہ ملنے چاہیے, گاڑیاں زیادہ ملنی چاہیے, واچ اینڈ وارڈ کا جو نظام ہے اور زیادہ مؤثر بنایا جانا چاہیے, اور ایک جو خود احتسابی ہوتی ہے وہ سسٹم پولیس کے اندر بہت ضروری ہے. کیونکہ جہاں ہم دیکھتے ہیں اختیار یا اقتدار ملتا ہے نا بندے کو,
اور وہاں لازمی طور پہ کچھ نہ کچھ خرابیاں بھی پیدا ہونے کا چانس ہوتا ہے، وہ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو. مس یوز آف پاور ہوتی ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہوتی ہے، تو وہ خود احتسابی بھی اداروں میں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. ابھی میں کل کو خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہے کسی تھانے کا، وہ جوا کھیلتا ہوا پکڑا گیا. اب پتہ نہیں وہ درست خبر تھی یا میرا خیال درست ہی ہوگی. جی درست ہے. تو ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے. اسی طرح ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے پیٹرول پمپوں پہ بڑے بڑے ایسے ہیں ایریاز، وہ پیٹرول پمپ چوری کیا جا رہا، پیٹرول چوری کیا جا رہا تھا. مین پائپ لائن جو گزر رہی ہوتی ہیں ان سے، اسپارکو کی یا وہ جو بھی، تو بڑے بڑے قیمتی تھانے ہوتے ہیں، بالکل تو ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسہ چلتا ہے. تو اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم جو اور نہیں تو جو پکڑا جائے اس کو پھر جس نے قانون کی محافظت پہ جو مامور ہے تو وہ خود قانون شکنی اگر کرے تو تھوڑا سا اس کو کافی باقیوں کے لیے لیسن ہو جانا چاہیے پھر اس کو جو سزا ملے. بالکل اسی طرح یہ- سے صاحب یہ بہت ضروری ہے. جیسے جی بالکل ڈوگر صحیح صاحب نے بھی ذکر کیا ہے نا، تو یہ نصیر صاحب انسپیکٹر ہیں نصیر انویسٹیگیشن میں، تو انہیں بھی بالکل ہم نے ویسے ہی ٹریٹ کیا ہے جیسے ایک عام کرمنل کو کرنا چاہیے تھا. ہی ریمینڈ ان اس میں لاک اپ میں، حوالات میں رہے، اور جس طرح دوسروں کو کورٹ میں پریزنٹ کیا اسی طرح کیا گیا. یہ تو تھا کرمنل. ان کو وہ میں نے دے دیا ڈائریکشن، ہی ول ناٹ بی ان سروس. اسی طرح ایک اور تھے ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسر چنیوٹ میں، انہوں نے ایک مرڈر کیس میں تفتیش درست نہیں کی تھی، ان پہ بھی کیس بھی رجسٹر کیا گیا. ہی واز پٹ بیہائنڈ دی بارس، اور انہیں پھر ڈسمس بھی کر دیا گیا. اسی طرح ایس ایچ او ایک کسی بھی پریشر میں انہوں نے غلط پرچہ دیا 2 فیملیز پہ، انہیں بھی میں نے ڈسمس کر دیا ہے. تو بالکل خود احتسابی کی بہت سخت ضرورت ہے. جیسے کہ ڈوگر صاحب نے فرمایا ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری اس سے زیادہ. بالکل اسی طرح سے ہے وہ ڈپارٹمنٹ جن کا براہ راست تعلق ہوتا ہے عوام کے ساتھ، عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ، ان کے ہاں شفافیت اور احتساب جو ہے یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں، پولیس کلچر جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں امپروو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کمیونٹی پولیسنگ میں بڑا اچھا اقدامات جو ہے وہ پلے کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے بھی. عوام اور پولیس کے درمیان ایک اتحاد، ایک امن و امان کا جو ایک تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ سہیل اختر سکھیرا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت ہی اچھی ڈسکشن رہی، پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. ہم دعا گو ہیں کہ آپ اسی ویژن کے تحت جو ہے اس شہر کے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرتے رہیں. بہت شکریہ جناب ظفر ڈوگر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شہر کے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی ذمہ دار پولیس ہے اتنے ہی ذمہ دار میں آپ تمام لوگ ہیں جو اس شہر میں بستے ہیں. تو اگر آپ اپنے پاس ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پولیس کو فوری طور پر رپورٹ کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ میں ابھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.